अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अब से कुछ देर पहले आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अब ये लफ्जी तीर ही हैं जो दोनों अतराफ से बरसाए जा रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से जिस तरह की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आज तो एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्ट शीट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौजूदा हुकूमत, खुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके तर्ज़ हुकूमत पर लगाई। कहा कि ये तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आई है, इनके पे दर पे करप्शन के वाक़यात हैं जो रूनुमा हो रहे हैं और हम सामने लाते रहेंगे। उन्होंने आटे बहरान का जिक्र किया, तेल के बहरान का जिक्र किया, चीनी बहरान का जिक्र किया, कोरोना का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जिस तरह से ये नवाज रहे हैं अपने लोगों को वो भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मुनाफकत का सिलसिला बंद होना चाहिए, ये कब तक चलेगा कि हम करप्ट और ये फरिश्ते। आखिर में उन्होंने NSC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट का बड़ा भरपूर तरीके से जिक्र किया और कहा कि इस पर हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे तो हम आईनी दायरे कार में रहकर तमाम काम करना चाहते हैं और उसी तरह की ऑपोजिशन करना चाहते हैं, लेकिन अगर बात NFC की हुई, 18th अमेंडमेंट की हुई तो हम सड़कों पर भी आना जानते हैं। फिर कोरोना या नो कोरोना हम इस्लामाबाद तक मार्च भी करके दिखा सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब का और कहा कि उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से हुई और उनके रवाबत MMA से और अच्छी तरीके से अब स्टैब्लिश किए जाएंगे। APC का भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत जल्द अपोजिशन जमातें जो हैं वो ज़रूर और जल्द से जल्द मिलेंगी, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। इस सब के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने एक धरना किया, एक बहुत ही अल्टीमेट गोल उन्होंने बताया, कहा कि इस्तीफ़ा लिए बगैर इमरान खान साहब का नहीं जाएंगे। अब वो फिर से सियासी तौर पर बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। सिंध का 10 रोज़ा का दौरा था उनका। 9 जुलाई को उन्होंने कराची में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वीन की और उसमें डिस्कशन किया गया था 18th अमेंडमेंट के हवाले से, NSC अवार्ड के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो ये वीक है इसमें वो बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर मुतहर्रिक भी रहेंगे और शायद नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उन्हें दूर करके सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर फिर जमा करने को है। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले जो धरना था उसमें हमने ये देखा कि इन दो बड़ी जमातों ने सिर्फ इखलाकी तौर पर हिमायत की थी, यानी वहीं तक अपने आप को महदूद रखा। अब किसी एक्शन के लिए ये सब जमा हो रहे हैं, कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक जिंदी ऑफिंग, आज इसी पर बात करेंगे। अपने दोनों मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मौलाना राशिद सुमरो साहब, सूबे सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे से, और मेरे ख्याल से धरने के बाद पहली मरतबा अब इनसे मुलाकात हमारी हो रही है या ये किसी भी टेलीविज़न में अब किसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ है मोहम्मद याकूब शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली के मेंबर हैं और सबसे जो मैं कहूँगी अहम बात है, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को 2018 के इलेक्शंस में शिकस्त दी थी। थैंक यू सो मच शेख साहब, आपका भी, सुमरो साहब आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। सुमरो साहब, व्हाट इज़ इन दी ऑफिंग, मतलब ऐसा लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख कर कि एक मरतबा फिर मतलब एक शिकस्त, एक बाजी आप हार गए लेकिन अभी आपने वैसे हार नहीं मानी और दोबारा से अपोजिशन जमातों को जमा कर रहे हैं। इस दफ़ा जो ये जमा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे अपोजिशन जमातों की तरफ से ये इनिशिएट किया गया है या एक मरतबा फिर आप लोग समझते हैं कि ये अब ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौजू पर आपने मुझे कौम से अपना ओपिनियन रखने की मौका फ़राहम किया। जहाँ तक बात है आपने इब्तिदा की है बाजी हारने की, मेरा नहीं ख्याल कि बाजी हारने की कोई बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए इमरान खान साहब ने पहली स्पीच में कहा था कि चंद मुट्ठी भर लोग, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमने पार्लियामेंट से निकाल के बाहर फेंक दिया और कंटेनर चाहिए तो देंगे, खाना चाहिए तो देंगे। यानी उनकी नज़र में मौलाना साहब की ये वैल्यू और अहमियत थी। और मौलाना साहब आज कहाँ खड़े हैं और इमरान खान कहाँ खड़ा है, कौम इस वक्त कहाँ किसके साथ खड़ी है, ये आपके सामने है सारी चीज़ें। और हमारी तो इनिंग कोई 27 अक्टूबर से कराची से आज़ादी मार्च से शुरू नहीं हुई थी। आपको याद होगा
25 जुलाई 2018 को इंतखाबात का दिन था जी बिल्कुल। और अभी रिजल्ट्स आ रहे थे। रात को 10:30-11 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब की इनिशियल स्टेटमेंट आ गई थी कि मैं इन नताइज को मुस्तरद करता हूँ। इनिंग तो हमारी वहाँ से शुरू हुई है। हमारी ये जो आप जिसको कह रहे हैं कि आप एक हार चुके हैं और वो जीत चुके हैं, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन तो आपने ली थी ना। मैं अर्ज करूँ वो इब्तदा थी। फिर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने धरना, कराची से लेकर चारों सूबों के सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के सामने धरना, 15 मिलियन मार्च करना और उसके बाद फिर आज़ादी मार्च करना, प्लान बी में जाना। ये कोरोना दरमियान में आ गया था, जिस वजह से हमने अपने तमाम सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर इंसानियत की बात की। सिर्फ इंसानियत की बात नहीं की, हमने अपने बावर्दी रज़ाकार, जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बिठाकर सवालात की बौछार की थी कि आप एक फ़ौज पता नहीं ला रहे हैं, डंडा बरदार फोर्स ला रहे हैं, हमने वो गवर्नमेंट को देने की पेशकश की कि जी रज़ाकार के तौर पर वो आपके साथ काम करेंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध ने 1.5 लाख घरों तक 19 करोड़ से ज़ायद मालियत का राशन पहुंचाया है, जिसकी तमाम तफसील मौजूद है। ये एक इंसानियत का मामला था, जिस वजह से जमीयत उलमा 3-4 महीने एक ब्रेक पर थी। अब हम वापस आए हैं। नहीं, लेकिन कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ ना। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी कोई जलसे जुलूस एहतजाज शुरू नहीं किए। इनिशियल मीटिंग्स कर रहे हैं और ये हाल है। अब अगर हम दोबारा आगे तो फिर क्या हाल होगा, ये आप उससे अंदाजा कर सकती हैं कि मौलाना साहब ने सिर्फ बाय रोड सफ़र शुरू किया और 10 दिन सिंध को दे दिए और एक ज़िले में जाकर अपनी पार्टी क़यादत से सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए एक मीटिंग्स कर ली, APC कर ली। तो ये हाल है। अगर ये रोड पर आ गई तो फिर क्या हाल होगा। मेरा ख्याल ये है कि ये तहरीक चल रही है। और अब तो मैं 1 मिनट आपका लूँगा। अब तो इस बजट के बाद जब आपकी मईशत पहली बार पाकिस्तान की तारीख में मनफी पर चली गई है और इस वक्त एक बंदा रो रहा है, इन बाकी बहुत सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब नागुज़ीर है कि मुल्क को संभालने के लिए पार्लियामेंट नहीं, इक़्तिदार नहीं, अवामी मसाइल नहीं, मेरे मुंह में खाक। अब अगर इमरान खान मज़ीद मुसल्लत रहता है तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। जमीयत उलमा इस्लाम इस नज़रिए को, इस सोच को लेकर मैदान में उतरी है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कशन कर रही है कि अगर ये मज़ीद मुल्क के मुसल्लत रहता है, हमने एक मरतबा तो अपने मुल्क की तकसीम अपने आंखों से देखी है, दोबारा हम नहीं देख सकते। ऐसे लोग जो मुल्क को तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हो। अच्छा, तो आप ये समझते हैं आपकी अब ये जो पॉज आया तहरीक में, अब जो ये आगे बढ़ रही है, मकसद यही है कि खान साहब की हुकूमत ना रहे, खान साहब इक़्तिदार में ना रहे, ऐसा ही है? बिल्कुल, सेलेक्टेड गवर्नमेंट ना रहे। अच्छा, अब मैं ज़रा शेख साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये इन्होंने इंसानियत के तहत पॉज किया था अपनी तहरीक को। तहरीक वाज ऑन गोइंग। वी थॉट के धरने के बाद ये जाहिर है कि जो इन्होंने रिजल्ट देना था, जिसका ये कह रहे थे कि इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे और जाना पड़ गया था। अब जो एक बार जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि 10 दिन अभी सिर्फ ये दौरा हुआ है फजलुर रहमान साहब का, लेकिन हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। शिबली फराज साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस की और कहा अपोजिशन जमातें जो हैं वो सब इकट्ठी हो रही हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि अभी भी इस तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में ये दम है कि वो अपोजिशन को इकट्ठा करें और हुकूमत को टफ टाइम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। खालिद सुमरो साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। खालिद सुमरो साहब को मैंने सुना। देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, अलबत्ता हाँ अपोजिशन के लिए परेशानी की बात ज़रूर है। मैं ये हैरान होता हूँ कि मौलाना साहब ने यहाँ सिंध से अपना सफ़र शुरू किया, जबकि मेरे ख्याल में यहाँ पे मौलाना साहब की जमात की प्रेजेंस नहीं है एज पर द पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली इज कंसर्न। यहाँ शायद कोई एक सीट है, आई एम नॉट वेरी श्योर, जो प्रोविंस के लेवल, बट यहाँ से उनकी प्रेजेंस नहीं है। मौलाना साहब की प्रेजेंस इस वक्त अगर है तो बलोचिस्तान से है, कुछ सीटें हैं उनकी, और कुछ वहाँ से KPK की तरफ से हैं। तो बाकी काफ़ी सारे ग्राउंड्स जो है उन्होंने लूज़ कर दिए हैं। तो ये जमहूरियत में तो ये होता है, कभी जीत होती है कभी हार होती है, और ये पॉलिसीज़ होती हैं आपकी, और आपकी पॉलिसीज़ आपको जितवा रही होती हैं, आपकी पॉलिसी आपको हरवा रही होती है। तो ये जो कुछ हुआ है, जो 2018 का जो इलेक्शन था, उसमें मौलाना साहब की DA खान से 2 सीटें थी, दोनों से वो हारे हैं। तो अब ये करना कि जी आप पार्लियामेंट में नहीं है तो फिर उसके बाद ये काम शुरू कर दें कि आप अपोजिशन के साथ मिल के जो हुकूमत वक्त है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप उसके खिलाफ साजिशें बनाना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता इस पाए के लीडर को कि वो उठ के जाएं और फिर उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जिनके करप्शन के किस्से पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मालूम है। पीपल्स पार्टी के जो किस्से हैं
اب میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں, آپ بھی بہتر جانتی ہیں اور بچہ جانتا ہے پاکستان کا. اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی جو قصے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور پھر مولانا صاحب ان کو اگر سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو مجھے تو ایجنڈا سمجھ نہیں آتا. ایجنڈا اگر یہ ہے کہ ان کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالنا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ کیسز بھی نادیہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے قائم کیے ہوئے نہیں ہیں, یہ نواز لیگ کے پیپلز پارٹی کے اوپر قائم کیے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے نواز لیگ کے اوپر قائم کیے ہوئے وہ ہیں جو مقدمات ہیں وہ ان کو وہ جھیل رہے ہیں. اور ہم نے اس میں کوئی یہ نہیں کیا کہ جی ہم ان کو یہ پنچ کرو, ہمارا کوئی ذاتی مخاصمت ہے, خان صاحب کی کوئی ذاتی مخاصمت ہے. ہاں اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ پاکستان کی جڑیں جس طریقے سے کھوکھلی کی گئیں پچھلے 70 سال میں جو کچھ آپ نے دیکھا, اور خاص طور پہ یہ 30-35 سال کا جو دوران ہے پیچھے گزرا ہے جس میں باری باری کی حکومتیں آئیں, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پاکستان کو ایک سسٹمیٹک وے میں جو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی, ادارے تباہ کر دیے گئے, غریبوں کا ستیہ ناش کر دیا گیا, کوئی میگا پروجیکٹس نہیں لائے گئے, لوگوں کے روزگار چھین لیے گئے اور اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا. آپ کے سامنے مثالیں اب آ رہی ہیں. اب آپ عمران خان کے خلاف کس لیے لڑنے جا رہے ہیں؟ آپ اس لیے لڑنے جا رہے ہیں کہ اس نے کرپشن کا دب کی, اس نے اداروں کو گورننس کے مسائل ہیں نا جو نظر آ رہے ہیں, ایک وہ معیشت کے مسائل ہیں جو نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن تو یہ الزام لگاتی ہے نا کہ کرونا تو ابھی شروع ہوا ہے, کرونا سے پہلے بھی اگر آپ سارے فگرز دیکھنا شروع کریں اور کمپیریزن کریں تو کوئی اتنی خاص پرفارمنس نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. نادیہ دیکھیں, خاص پرفارمنس بالکل تھی. اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں کہ صرف گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنی ہے, دیکھیں تنقید کا حق آپ کو ہے, آپ ہمیں کریکٹ کرتے ہیں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور ہم اپنی جو ہمیں کمیاں ہیں وہ کوتاہیاں ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% ٹھیک ہے, ہمیں بھی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% ٹھیک ہوں گے, بٹ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, جو بنیادی طور پہ چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. جو 35 سال کے 40 سال کا جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا, نادیہ کیا ہوا سمجھتی ہے کہ وہ 2 سال کے اندر یا اوور نائٹ ٹھیک ہونے والا تھا؟ وہ نہیں ہونے والا تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک ادارے کو ہم اٹھا رہے ہیں اور اس میں سے کیا نظر آ رہا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ پی آئی اے کو آپ نے دیکھا کہ 858 کے قریب جو پائلٹس تھے اس میں سے 262 کے جعلی ڈگریاں تھیں, اور وہ جعلی ڈگریوں والے لوگ جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں. آپ اکثر ٹھیک ہے, آپ نے گزشتہ دور حکومت میں کی گئی یہ ساری اداروں کے اندر جو بے ضابطگیاں ہیں اس کا ذکر کیا, لیکن موجودہ یعنی آپ کے دور میں جو چینی کا بحران ہوا, جو آٹے کا ہوا, جو تیل کا ہوا, یہ سب بھی تو آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں چینی کا بحران پیدا کیا نہیں گیا, ہم نے اس کے اوپر تفتیش کی ہے, آپ اس کو پلیز کریکٹ کریں, ورنہ تو یہ دبا رہتا, ہمیں کیا پرابلم تھی. لیکن ہم نے اس کو خان صاحب نے اٹھایا, اس وجہ سے اٹھایا کہ یہ مافیا ہے, ہر جگہ پہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان کی جنگ مافیا کے ساتھ ہے, مافیا کو ٹھیک کرنے کی جنگ ہے. تو اچھا, جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان آج کل مل رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مل کر بھی کچھ کر نہیں پائیں گے. میں ایک چھوٹی سی شیخ صاحب بریک لے رہی ہوں, ذرا بریک سے جب واپس آئیں گے تو سمرو صاحب سے پوچھیں گے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد ہو, کیا نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے, اور کیا اس مرتبہ بھی کوئی اخلاقی حمایت سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی دفعے جو کچھ ان دونوں اپوزیشن جماعتوں نے اس پورے دھرنے میں جو ان کا رول تھا اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں تھے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. صوبائی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ مولانا راشد سمرو صاحب, جمعیت علماء اسلام فے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. محمد یعقوب شیخ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کی ممبر ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک دم پھر سے متحرک نظر آ رہے ہیں, اب کیا اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور جس طرح کا ایکشن شاید وہ چاہتے ہوں کیا وہ اس دفعہ جو تحریک کو پوز لگا جیسے کہ سمرو صاحب نے کہا اس کے بعد یہ کیا اسی جوش سے چل پائے گی؟ سمرو صاحب, جو باتیں شیخ صاحب نے کہی یقیناً آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو بات انہوں نے صحیح کہی کہ اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں جو موجودگی ہے آپ کی جماعت کی وہ انتہائی کم ہے. اب سڑکوں پر مارچ کرنا, دھرنا کرنا ٹھیک ہے, بالکل جائز ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بھی جب اپوزیشن میں کیا کرتی تھی, لیکن اس سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں سوائے ایک انسٹیبلٹی کے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کے اس سوال پہ میں ریسپونڈ کروں کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی کم ہے. ہمارا تو پہلے دن سے نعرہ ہی یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ آنے تھے, عوام نے جن کو ووٹ دیے تھے, ان کا ووٹ چوری کیا گیا, ان کا ووٹ گٹروں سے, نالوں سے, اسکول کے ڈیسکوں کے نیچے سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے برآمد ہوا.
اور جو لوگ رات کو 2-2 بجے لوگوں کو نیند سے اٹھا کے کہا گیا کہ بیٹا تیاری کرو واسکٹ سلواؤ آپ ممبر منتخب ہو گئے ہو، جو جا کے گھر سو گئے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں 500 ووٹ بھی ملیں گے یا نہیں یہ سب ملیں قومی گے. اسمبلی میں ہی ہوا، صوبائی میں نہیں ہوا، سب ہر جگہ ہوا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ بڑا بھاری مینڈیٹ لیا. دیکھیں ہر جگہ ہوا ہے. میں عرض کروں جہاں تک شیخ یعقوب صاحب نے بات کی ہے کہ سندھ میں پریزنس نہیں ہے، اور شیخ صاحب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس صوبے میں ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھا ہوا ہے، کے پی کے میں لیڈر آف دا اپوزیشن جے یو آئی کا ہے، بلوچستان میں لیڈر آف دا اپوزیشن جے یو آئی کا ہے، گلگت بلتستان میں لیڈر آف دا اپوزیشن جے یو آئی کا ہے، وہاں پریزنس دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. سندھ میں ممبر نہیں تھا، ہم نے پریزنس دکھا دی کہ دیکھ لیں آپ نے ایک سیٹ ہماری یہاں سے چوری کر کے ساری پھینک دی ہیں، لیکن سندھ کے عوام بھی اگر ساتھ ہیں تو وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں. آپ نے بات کی ہے ڈی آئی خان سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہارے ہیں. مولانا صاحب ہارے نہیں ہیں، مولانا صاحب کو ہروایا گیا ہے. جیتے ہیں شیخ صاحب وہاں سے. میں شیخ صاحب میرے قابل احترام ہیں، یہی شیخ مجھے شیخ صاحب دیکھیں میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا، آپ نوٹ کر لیں پھر مجھے ضرور میری باتوں پر آپ ریسپونڈ کریں، لیکن بڑی عزت ہے آپ کے لیے. مولانا صاحب کو ہروایا گیا ہے وہاں سے. ڈی آئی اے خان کے اندر علی امین گنڈاپور نے چیلنج دے دیا ایک سیٹ پہ، اسد محمود نے قبول کر لیا، شیخ صاحب بھی چیلنج دے دیں ہم قبول کر لیں گے. مولانا صاحب تو دور کی بات ہے، مولانا کے بیٹے سے جیت کے دکھا دیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. علی امین گنڈاپور کا اسمبلی کے فلور پر چیلنج قبول ہوا ہے، شیخ صاحب بھی چیلنج دے دیں. وہ ڈی آئی اے خان کے تاریخ میں 1 ارب روپے کا گیس منصوبہ مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے، سی پیک موٹر وے مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی مولانا فضل الرحمان نے دی ہے، گومل یونیورسٹی مولانا فضل الرحمان نے دی ہے، ڈی ایچ کیو اور کینسر ہاسپٹل مولانا فضل الرحمان نے دی ہے. میں عرض کروں چشمہ رائٹ کینال مولانا فضل الرحمان نے دیا ہے. پی ٹی آئی کی 7 سال سے ڈی آئی خان میں حکومت ہے، بتا دیں نالی اور گلی سے کہیں کوئی میگا پروجیکٹ ڈی آئی خان کو دیا ہے انہوں نے؟ اور یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں ہارے ہیں. ہارے نہیں ہیں، ہروائے گئے اور اسی کے خلاف ہم میدان میں ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی گئی ہیں. پاکستان کا عوام کہہ رہا ہے کہ وہ جنہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی شیخ صاحب جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جڑیں کھوکھلی کی، آج میں مجھے کائنڈلی ایک منٹ، آج پاکستان کا عوام کہتا ہے کہ ہمیں وہی معیشت دے دو جو معیشت نواز شریف اور زرداری کے دور میں تھی. آپ کہتے ہیں کہ ادارے تباہ ہوئے، اسٹیل مل کو کس نے تباہ کیا، پی آئی اے کو کس نے تباہ کیا، آج کے الیکٹرک کا حال کس کے سامنے ہے. نہیں یہ 2 سال میں نہیں ہوا سمرو صاحب، یہ 2 سال میں یہ ادارے تباہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے انہوں نے اپنا شیئر ضرور ڈال دیا ہوگا، لیکن 2 سال میں تباہ نہیں ہوئے ادارے. وہی واپس کر دیں جو زرداری کے دور میں تھے نا، نواز شریف کے دور میں تھے نا، وہی واپس کر دیں. اچھا اب مجھے یہ بتا دیں، احسان کر دیں قوم پر کہ کوئی احسان نہ کرے، ہمیں وہی ادارے واپس. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ساری جماعتوں کو سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اب کیا آپ پھر سے کسی لانگ مارچ کا سوچ رہے ہیں ٹورڈز اسلام آباد؟ دیکھیں ہماری تحریک 25 جولائی 2018 سے جاری ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ کرپٹ سلیکٹڈ نااہل حکمران گھر نہیں چلے جاتے، جب تک اثر نو انتخابات نہیں ہوتے. اسٹیپس کیا ہوں گے تحریک کے ہم خود طے کریں گے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے. واٹ اباؤٹ دی اپوزیشن؟ جی اب آج کی دیکھیں یہ شکوہ ہمیں تھا اپوزیشن سے، صحیح، یہ شکوہ ہمیں تھا بلاول صاحب سے. انہوں نے سندھ میں ہمارا استقبال کیا، انہوں نے کراچی سے لے کر کشمور تک اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جگہ جگہ مولانا صاحب کے استقبال کے لیے بھیجے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اگر نکلتے، نون لیگ کا کارکن نکلتا، یہ سینیرو نہ ہوتا جو آج ہے. دیر آیت درست آیت. لیکن آج اگر بلاول صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو 27 اکتوبر 2019 کو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے کہ دھرنے اور مظاہرے اور لانگ مارچ کے بغیر یہ حکمران سدھرنے والے نہیں ہیں، اگر وہی 1 سال کے بعد اوپینین ابھی بلاول صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. نون لیگ نے ایکسپٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے مولانا صاحب کی نون لیگ سے میٹنگ ہونے جا رہی ہے لاہور میں، اور وہ بھی مان جائیں گے. اصل اختلافات نون اور پیپلز پارٹی میں ہیں جس کو مولانا صاحب دور کریں گے، اور اسی لیے یہ اس ہفتے ان کی کافی سرگرمیاں بھی نظر آئیں گی سیاسی. شیخ صاحب آپ نے سن لیا کہ جب تک حکومت کو گھر نہیں بھیج دیتے، دوبارہ الیکشن نہیں کروا دیتے، اب یہ ساری جماعتیں اس لیے جمع ہو رہی ہیں. ذرا فرمائیے گا کہ اب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اخلاقی حمایت تک نہ رہیں، یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا صاحب کا ساتھ دے پائیں گے جس آئیڈیالوجی یا جس آبجیکٹیوٹی سے یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں خالد صاحب کے بڑے احترام کے ساتھ پہلے تو یہ کہوں گا، میں تھوڑا سا ان کے فگرز کو میں کریکٹ کر دوں تاکہ ان کو یہ کلیئر ہو کہ وہاں پوزیشن کیا تھی ڈی اے خان میں. میرے خیال میں شاید
یہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ ڈی اے خان میں جس مارجن سے میں نے جیتا وہ 27,433 ووٹس کا تو میرا ڈائریکٹ ان کے اوپر ایک برتری اس وقت جو ریکارڈڈ آپ کو الیکشن کمیشن میں آپ کو نظر آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو میرا ووٹ ضائع ہوا جو اس صورت میں کہ جو کلفی کے اوپر ٹھپا لگ گیا وہ 9,000 تھا. وہ میرا بیٹ کا ووٹ تھا. جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا 9,000 ووٹ تھا وہ اب اگر ساتھ میں لگایا. پھر میرے حلقے میں جو میری ونگ تھی اکرام خان وہ شہید ہو گئے تھے بلاسٹ میں الیکشن 3 دن پہلے. تو اس حلقے سے جو ووٹر تھا وہ باہر نہیں آیا. اس کا مجھے افسوس ہے کہ وہ ان کی شہادت میرے لیے بڑا ایک حادثہ تھا جس سے مجھے نقصان ہوا. تو میری ان کے اوپر لیڈ کم از کم 50,000 ووٹ کی تھی. یہ یاد رکھیں. اور آج بھی میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. مولانا صاحب کی اگر خواہش ہے تو آ کے بالکل میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اور میں یہ ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سمرو صاحب یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی مولانا صاحب کو ہرایا گیا تو پھر ان کے بیٹے کو بھی تو ہرا سکتے تھے نا ہم. وہ ٹانگ میں کیسے جیتے ہیں؟ تو یہ جمہوریت کا آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے بڑے حسن ہوتے ہیں لیکن یہ جمہوریت کا گندا چہرہ کبھی بھی نہ دکھائیں کہ جب آپ ہار جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی پھر آپ واویلا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. جب آپ جیت جاتے تو پھر تو جمہوریت ٹھیک ہے. یہی حال پیپلز پارٹی کا یہی حال نون لیگ کا. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ہارے ہیں تو پھر آپ کو ہار ماننی چاہیے. خوبصورتی اسی میں ہے. پھر آپ آ کے کام کریں. جو آپ نے کام کیا آپ وہ گنوانے بیٹھوں. میں اپنے حلقے کی میں بات کروں جو تباہی اور بربادی میرے حلقے میں آپ کو نظر آئے گی نادیہ. آپ جا کے ایک ایریل سروے کریں گوگل سے دیکھیں. پینے کا پانی نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہے, پرائمری اسکول نہیں ہے, وہاں پہ بی ایچ یوز نہیں ہے. سب سے تباہ شدہ حالت جو ہے نا وہ میرے حلقے کی NA39 کی ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں. سمرو صاحب بہتر جانتے ہیں ان کا گاؤں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا حلقہ NA39 موہنجو داڑو سے کم نہیں ہے. یہ حالت ہے میرے حلقے کی. اب یہ کہنا کہ جی آپ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں بھلے اپنا شوق پورا کریں. بالکل ان کو حق ہے اور یہ ملے. پہلے تو یہ دیکھیں لیکن یہ بتائیے گا نا شیخ صاحب, آپ یہ بتائیں بریک سے پہلے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیگر مولانا صاحب کا تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ شاید خان صاحب اور مولانا صاحب کے بہت سارے معاملات بڑی پرسنل لیول تک چلے گئے, کیونکہ جس طرح سے خان صاحب بھی اپوزیشن میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے مولانا صاحب کا, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹف ضرور موجود ہے. بٹ ڈو یو ایکچولی تھنک کہ اپوزیشن مولانا صاحب کے ساتھ ہوگی یا آپ کو لگتا ہے انہیں استعمال کرے گی یا مولانا صاحب ان کو استعمال کریں گے؟ کیا ریڈنگ ہے آپ کی ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ دیکھیں ان کی کمپین میں کیا ہوتا تھا. پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو گھسیٹ رہے ہوتے تھے اور شہباز شریف آئے دن روزانہ کے حساب سے جناب زرداری صاحب کو گلیوں میں گھسیٹ رہے ہوتے تھے. ان کے جو منشور تھے وہ ایک دوسرے سے پولز اپارٹ اور ان کی تھنکنگ ان کا الیکٹوریٹ سب ڈفرینٹلی تھنک کرتا ہے. اب آج اگر یہ اکٹھے ہو گئے اور پھر مولانا صاحب اس کے اوپر یعنی اس کیک کے اوپر ملائی ڈالنے کے لیے آئے ہوئے تو وہ کرپشن کا کیک ہے. اب جب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ مطلب یہ تو اب آپ کی الیکٹوریٹ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے آئے ہیں آپ کا تو منشور یہی نظر آتا ہے کہ جب وہ پھنس گئے ہوئے GITs میں پھنس گئے ہوئے کرپشن میں نیب میں ان کے اوپر درجنوں کیسز ہیں اور وہ ان کو بھگت رہے ہیں. آج آپ ان کی مدد کے لیے آگے تو پھر آپ کا کردار تو یہ لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی جو منفی لوگ ہیں آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو بنیادی. ٹھیک ہے تو لیکن یہ بتا دیجئے نا کہ کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ سڑکوں پر آ سکتی ہے؟ اگر کوئی سڑک کی کوئی تحریک ہو, کوئی پروٹیسٹ کی ایسی ہو, آپ کو لگتا ہے ساتھ دینے کے لیے آئے گی؟ شہباز شریف صاحب یہ احتجاجی سیاست کریں گے؟ نادیہ آپ کو پتہ نہیں ہے نون لیگ میں بڑے فیکشنز بنے ہوئے ہیں. ان کی افراتفری موجود ہے وہاں پہ. لیڈرشپ ان کی نہیں ہے. ان کو آگے لیڈ کرنے والا بندہ ہے نہیں. اصل اب یہی ذرا پوچھ لیتے ہیں نا, میں بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے ذرا اپنے آخری حصے میں پوچھ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے تو ملاقات ہو گئی مولانا صاحب کی, لیکن نون لیگ سے اب بات بنے گی یا نہیں بنے گی یہ اس ہفتے تک پتہ چل جائے گا. نہ بھی بنی تو پھر JUIF آگے کس طرح بڑھ سکتی ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے علامہ مولانا راشد سمرو صاحب سے اور محمد یعقوب شیخ صاحب سے. کیونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے میں چاہوں گی کہ آپ شیخ صاحب کے لگائے ہوئے آپ کو تو الزامات لگیں گے, نہ جواب دیں. آگے ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ بھی کیا اسی جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کے لیے آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی حکومت مخالف تحریک ہو؟ کیونکہ وہ -1 نہیں -160 کی اب بات کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے میں بڑی معذرت کے ساتھ 1 منٹ میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا کے ہارنے پر تو افسوس ہے, اسد کے جیتنے پر آپ کو خوشی کیوں ہے؟ تو مولانا صاحب ہی تھے جس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں حلف ہی نہ اٹھاؤ.
لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں اور اپوزیشن کی جو زیادہ سیٹوں والی جماعتیں تھیں انہوں نے آ کے فورس کیا اور مولانا صاحب نے ان کی بات قبول کی. تو اسد تو حلف لینے سے پہلے استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھا. میں بڑے معذرت کے ساتھ شیخ یعقوب صاحب کو اب کیا کہوں, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ملائی ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں. شاید یہ بھول گئے ہیں کہ 2017 میں جب مولانا 2017 میں جب پرائم منسٹر نواز شریف ڈیرہ اسماعیل خان آئے تھے تو ان کے میزبان شیخ یعقوب صاحب تھے. پوری ملائی انہوں نے ڈالی تھی وہاں. آپ نے بات کی ہے نون لیگ کی بتائیے. آپ نے بات کی نون لیگ کی. میں ایک بات کروں, کیا صرف کرپشن اپوزیشن کی طرف تھی؟ 2 سال کے اندر پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ آٹا چور کہاں بیٹھے ہیں, چینی چور کہاں بیٹھے ہیں, اسٹیل مل چور کہاں بیٹھے ہیں, پی آئی اے چور کہاں بیٹھے ہیں, ملک کی معیشت کے چور کہاں بیٹھے ہیں, کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں, کہاں ہیں 50 لاکھ گھر, کہاں ہے آپ کا وہ ویژن انڈوں کٹوں مرغیوں سے لے کر لنگر خانوں تک قوم کو آپ لے آئے, لنگر خانے سے منفی پر آپ معیشت کو لے کے گئے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا کل کراچی میں آپ کے پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کے خلاف نیب نے تحقیقات شروع نہیں کی کہ انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی پر تحقیقات ہوں گی, گرفتاری نہیں ہوگی اور اپوزیشن کے لوگ گرفتار ہوں گے. میرا خیال یہ ہے یہ مائنس آل کا فارمولا نہ پیپلز پارٹی کا ہے نہ نون لیگ کا ہے. مائنس آل پہلے دن سے مولانا صاحب کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی آزاد انتخابات کراؤ, اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جیتی ہے یا پیپلز پارٹی جیتی ہے یا جے یو آئی جیتی ہے. نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کے تمام جمہوری پارٹیوں کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کی بقا کے لیے اور ڈیموکریسی کے بقا کے لیے اگر آج ہم کٹھے نہیں ہوئے, آج اگر ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں مانی تو کل شاید ہم ہاتھ ملتے رہیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بقا کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, ملک کو دیکھیں آپ, میں ایک چھوٹا سا مثال دوں آپ کو. نہیں لیکن سمرو صاحب ایک چھوٹا سا مثال دوں. کشمیر پر تو آپ کی انڈیا کے ساتھ پالیسی ایک ہے, کرتارپور پر دوسری ہے, وہی انڈیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 20 مئی کو انہوں نے جو ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریسپانس جو ایک قانون میں ترمیم کی ہے, کیا وہ بھارتی جاسوس کو دینے کے لیے نہیں کی ہے؟ کیا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ملک کا دیوالہ کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں. لیکن اور اس کے خلاف اپوزیشن. مجھے یہ بتائیں, پرویز الہی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی جس وقت یہ دھرنا ہو رہا تھا آپ لوگوں سے, چودھری شجاعت صاحب کی بھی بات آپ کے سامنے, اس وقت بھی یہ ملاقاتیں بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں شکر گزار ہوں چودھری صاحبان کی جماعت کا کہ وہ ہماری آل پارٹیز میں شریک ہوئے. ایم کیو ایم حکومتی اتحادی ہے وہ شریک ہوئے. بلوچستان میں جو ہے وہ مینگل صاحب وہاں شریک ہوئے, حکومتی اتحادی ہیں. لیکن چودھری صاحب کو ایک ہاتھ آگے جانا ہوگا. چودھری صاحب کو یہ تو چودھری صاحب نے بتا دیا کہ پی ٹی آئی والے دھاوا بولنا چاہ رہے تھے ہماری آزادی مارچ پر, یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ درمیان میں آئے. لیکن یہ تو بتا دیں کہ جب درمیان میں آئے تھے کون سی باتیں طے ہوئی تھی, وہ کون سا فارمولا تھا جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. وہ آپ بتا دیں نا, وہ کیا وہ چودھری صاحبان بتا دیں, ہم تو بتا دیں گے, ہمیں بتانا ہی ہے. لیکن ہم چودھری صاحب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ صرف دھرنے کی آدھا حال احوال نہ دیں, قوم کو پورا حال احوال دیں تاکہ اطمینان ہو جائے قوم کو کہ دھرنا ہم نے کن شرائط پر اور کیسے واپس. کیونکہ وقت بہت کم ہے اور شیخ صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے. ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اس سب کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور ایک آزاد الیکشن کی طرف جائیں, یہ سڑک سے ہوگا, یعنی کہ پروٹیسٹ آن دا اسٹریٹ سے آپ یہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہر جمہوری راستہ ہمارا آپشن ہے, ہر جمہوری راستہ. اور وہ جو خوف ہوتا ہے کہ پھر جمہوریت کی بساط نہ لپیٹتی جائے, جی اس کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اور اگر جمہوریت کی بساط لپٹی جاتی ہے تو جس طرح سب سے پہلے ہم ہیں اور آگے جمعیت علماء ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اگر جمہوریت کو لپیٹا گیا تو سب سے پہلے بھی یہی مولانا فضل الرحمان اور اس کے ورکر ہوں گے. جی شیخ صاحب, آپ نے سن لیا کہ الٹیمیٹ ایجنڈا ان کا کیا ہے, اور انہوں نے جو ذکر کیا کہ جو فارمولا طے کیا تھا کاف لیگ نے, چودھری برادران نے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بتائیں. اور کاف لیگ کے ساتھ جو آپ لوگوں کے اتحادیوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ڈو یو ایٹ اینی لیول تھنک کہ اگر یہ واقعی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نیوسنس ویلیو بھی بڑی ہوتی ہے پھر اپوزیشن جماعتوں کی؟ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سمرو صاحب کو میں کلیئر کر دوں. انہوں نے میری
جو ایک جلسہ 2017 میں نواز شریف کا ہوا تھا اس کا ریفرنس دیا انہوں نے. بے شک میں اس وقت JUI میں تھا, اور پھر میں آج جس سٹیج کے اوپر میں آج بیٹھا ہوں, میں بخدا کر کے کہتا ہوں کہ یار اگر کچھ مجھے نظر آ رہا ہوتا تو میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں لیبلٹیز چینج کرتا, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہاں پہ. جو پاکستان کی جو تباہی و بربادی تھی اس میں برابر کے شامل ہے, سارے جو سیاستدان اس وقت موجود ہیں. ابھی ایک رے آف ہوپ عمران خان کی صورت میں ہمیں نظر آئی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ملک کو ایک ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, جو سٹیگننسی آ چکی ہوئی ہے, اور ہم جو ایک قدم آگے اٹھا کے پیچھے کی طرف سلپ ہو جاتے ہیں, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے اس وجہ سے جو ہے عمران خان کا جو پارٹی کو میں جوائن کیا, اور اس کا میں آج منتخب نمائندہ ہوں. میں کی بات ہے نا شیخ صاحب, اسی وجہ سے جوائن کیا, کوئی رات کے اندھیرے میں پریشر تو نہیں تھا آپ پر؟ ان کی ادنا سا کارکن ہوں. بات یہ کہ جو اپوزیشن جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں ان کا رائٹ ہے, ہم ان کو نہیں منع کریں گے, لیکن پہلے بھی جیسے یہی اسٹرگل انہوں نے کی ہے, ایک دفعہ کوشش کی ہے. میرے خیال میں اس دفعہ ان کے لیے اس وقت مشکل یہ ہے کہ اب بہت سارے کھاتے ایسے کھل گئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے, کہ اب ان کو سپورٹ کرنے میں تو میرے خیال میں ان کا یہ وزن JUI نہیں اٹھا سکے گی. اب میرے خیال میں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان کو کرپشن کے کیسز میں آپ سپورٹ کریں, اور ان کے اوپر JITs بن چکی ہوئی ہیں, پریشر کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر ان اپوزیشن جماعتوں کے اکٹھے ہونے کا؟ Not at all. Not at all. Thank you so much شیخ صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا. سمرو صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ کتنے دن میں اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں, کب رہبر کمیٹی فعال ہوتی ہے, کیونکہ اس کے فعال کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد کیا لاہے عمل طے کیا جائے گا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال مولانا صاحب متحرک اس ہفتے بھی نظر آئیں گے, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.